से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है हमारा रमजान है, प्यारा रमजान है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम. पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाज़रीन को, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक, बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और जहाँ जहाँ इस वक्त एक्सप्रेस टीवी पर हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान इफ्तार आमिर के साथ देखी जा रही हैं, वहाँ टेलीविज़न सेट के सामने मौजूद तमाम नाज़रीन को, यहाँ मौजूद तमाम हाज़रीन को, जनाब सलीम शरीफ साहब, मोहतरमा सैयदा हादी हाशमी साहिबा, हमारे तमाम वॉलंटियर्स, कैमरामैन, जिमेजिब ऑपरेटर, हमारे आज म्यूजिशियंस भी आए हुए हैं, जनाब अज़हर अरशद अमजद अज़हर दी बैंड, उसके साथ साथ हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब इमरान सारी साहब और मोहतरमा हिनामान साहिबा, अदील सूरी साहब, मास्टर कंट्रोल रूम में मौजूद जनाब मोइज़ उमर साहब, हमूद मुनव्वर साहब, एहतशाम, जनाब मुफ्ती मसूद अहमद साहब, जनाब कामरान साहब, अरसलान, मिसबा, शहज़ल, खुर्रम और बाकी जितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ऑडियो इंचार्ज उनकी पूरी टीम, लाइटिंग इंचार्ज उनकी पूरी टीम, तहरा मौजूद हैं और जितने भी हमारे साथी यहाँ काम कर रहे हैं, सबको दामे दरमे सुखने बिलखुसूस लाहौर कि जो ट्रांसमिशन का हिस्सा है, उनको मार्केटिंग के लोग यहाँ पर खड़े हुए सारे, उनको इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और इहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम. नाज़रीन मोहतरम, एक किरण खिली थी, एक सुबह थी और वो सुबह ऐसी थी कि मैं उस सुबह का आपके सामने क्या जिक्र करूं. बस एक फ़ज़ा में उम्मीद थी, रोशनी थी. समझा के आया था कि जब मेरा पैगाम पाकिस्तान में चलेगा, है ना, है ना, हाँ, इसको तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, पियानो बजाइए. आप लोग जीवे पाकिस्तान में सेट हो, यहाँ से ही बजा थोड़ा बढ़ा दीजिए, मॉनिटर बढ़ा दीजिए. नाज़रीन मोहतरम, अब इब्तिदा तो ख़राब कर ही दिए उन्होंने, लेकिन मैं बताऊँ आपको कि एक रोशनी थी, एक उम्मीद थी, एक यकीन था, एक सोच थी, एक मंजिल थी, एक फिक्र थी. मुझे आज के दिन ये कहते हुए हमेशा बहुत खुशी महसूस हुई है. मैं आज फिर आपसे कहता हूँ, पाकिस्तान में 27 रमज़ान मुबारक को यौम पाकिस्तान मनाने का ट्रेंड इस खाकसार ने शुरू किया, वरना हमारे यहाँ 27 रमज़ान मुबारक लिखा जाता था कि 27वीं शब हमें पाकिस्तान मिला, लेकिन हमने उस मिले को महसूस कभी नहीं किया. 27 रमज़ान अगर हम ये शुरू दिन से महसूस करते तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती. 1940 का वो जलसा जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने साथियों के साथ जब पहुँचे मंटो पार्क में, उससे पहले जब आप 2 दिन पहले तशरीफ़ लाने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अगला इजलास जो था वो 3 दिन का था, तो आप एक दिन लेट हुए और एक दिन आप पहले पहुँचे. लेकिन जब वो पहुँचे तो करीबन दोपहर के 10:30-11 बज रहे थे और लाहौर रेलवे स्टेशन पर जब आपकी ट्रेन आके रुकी और आपने और कायद मिल्लत मोहतरम लियाकत अली खान शहीद ने जैसी झांका बाहर, तो एक इज़्दिहाम था लोगों का, कायद आज़म जिंदाबाद के नारे लग रहे थे. और फिर उसके बाद कायद आज़म जब ट्रेन से बाहर आए तो वह इज़्दिहाम सिसकियों में बदल गया. लोग रो रहे थे, कायद आज़म परेशान थे कि लोग रो क्यों रहे. तो उनको बताया गया कि मजलिस अहरार के कुछ लोगों को शहीद कर दिया गया. कायद आज़म ने सारे काम छोड़े, पहले मजलिस अहरार के शोधा के घरों पे पहुँचे, उसके बाद उनके सरबराह के घर पहुँच के ताज़ियत की और कहा अगर आप लोग साथ नहीं होंगे तो आज का जलसा नहीं होगा. उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम साथ भी हैं और जलसे में भी आएंगे. कायद आज़म के पास करारदाद आई, जलसा मंटो पार्क खचाखच भरा हुआ था,
لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ آج کیا قرارداد پیش کی جانے والی ہے. قائد اعظم کی قرارداد آئی, وہ لکھا تھا مسلم اقلیتی صوبے. قائد اعظم نے لفظ اقلیت دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسے کاٹ دیا. انہوں نے کہا میری جنگ یہی ہے, میری جنگ یہی ہے کہ ہمیں اقلیت نہ کہا جائے, ہمیں ہندوستان کا حصہ سمجھا جائے. نہیں سمجھ رہے جبھی ہم پاکستان بنا رہے ہیں. پاکستان نام تجویز ہو چکا تھا. چودھری رحمت علی 7 برس پہلے بتا چکے تھے. یہ بات بیگم مولانا محمد علی جوہر نے سن لی اور ان کی جب تقریر کی باری آئی تو انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کر دیا. جیسے ہی لفظ پاکستان انہوں نے تقریر میں کہا, عین اسی وقت پورا پنڈال, پوری جلسہ گاہ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. یعنی لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ پاکستان بن گیا. پاکستان 1940 کو عین اس وقت بنا تھا جب پہلا نعرہ منٹو پارک میں لگا تھا, پاکستان زندہ باد. وہی لاہور جہاں کسی نے ناشتہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم جم خانہ میں ناشتہ کریں گے. لاہوریوں نے اپنے عزم سے اور فوج نے اپنے کردار سے, اپنی استقامت سے اس جنرل کو مار بھگایا. اور BRB نہر کے پاس میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی وہ قربانی کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی, کی ہی نہیں جا سکتی. بہت سارے واقعات ہیں 1965 کے, میں بہت آگے چلا گیا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وطن بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. ماؤں کے آنچل سبز ہلالی پرچم بنے ہیں. ایک جذبہ تھا, ایک ولولہ تھا, امنگوں کی ایک تھا تھی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. ہم نے یہ وطن تشتری میں نہیں پایا, ہمیں کسی نے تحفے میں نہیں دیا, ہم نے بہت قربانیاں دی, ہم سب نے دی ہیں. یہ نسل بھی دے رہی ہے, اور ان کا تو کیا ہی کہنا کہ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے, جنہوں نے پاکستان کو سنوارا, نکھارا, بنایا. اس ملک میں بسنے والی ہر قوم ایک دریا کی طرح ہے. پنجابی ایک دریا ہے, سندھی ایک دریا ہے, بلوچی ایک دریا ہے, پختون ایک دریا ہے, سرائکی دریا ہے, کشمیری دریا ہے, گلگتی دریا ہے, بلتستانی دریا ہے, اور سارے دریا, مہاجر بھی دریا ہے. سارے یہ دریا ملتے ہیں اور مل کر جس سمندر میں گرتے ہیں اس کا نام ہے پاکستان. ہماری شناخت پاکستان ہے, ہماری قومیت پاکستانی ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. آج میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی بویا مل کر بویا, اس کو ہم ہی سنواریں گے, اس کو ہم ہی نکھاریں گے. یہ جو مٹی ہے پاکستان کی مٹی ہے, جہاں میں کھڑا ہوں یہ پاکستان ہے, جہاں میں انشاءاللہ مروں گا وہ بھی پاکستان ہوگا. مجھے اپنے وطن پر ناز ہے, مجھے ناز ہے کہ میں پاکستانی ہوں, مجھے ناز ہے کہ میرے پرچم کا رنگ سبز ہلالی ہے, مجھے ناز ہے کہ میرے وطن میں اقلیتوں کا احترام کیا جاتا ہے, اور انہیں اقلیت کہنا بھی ہم چھوڑیں گے, اب سب پاکستانی ہیں. مجھے ناز ہے کہ ہم اپنے وطن میں عزت, سکون, آسائش اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں. مجھے ناز ہے کہ جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو ہم یکجا ہو جاتے ہیں. میرے پاس سامنے 3 ہیروز ہیں, ابھی ان کی بھی میں آپ کے سامنے تعارف کراؤں گا, لیکن مجھے اس بات پر بھی ناز ہے کہ میرے پاکستان نے, میرے وطن نے نامساعد حالات میں ہمیشہ اپنی قوم کا دل جیتا ہے. وطن نے, اس کے پرچم نے, پاکستان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ پاکستان پر کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے, پاکستان قائم رہے گا. پاکستان ہمیشہ سدا بہار مسکرانے کے لیے بنا ہے, پاکستان مسکراتا رہے گا. آرمی پبلک اسکول کے بچوں, تمہاری شہادت کو سلام. آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی ماؤں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں سلام ان تمام فوجی جوانوں کو کہ جو سرحدوں پر موجود رہ کر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں. ہمیں چین سے نیند آتی تب ہے جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فوجی جوان سرحدوں پہ کھڑے ہمارے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ کی چوکسی کو, آپ کی چوکنا رہنے کو, آپ کی ہمت کو, آپ کی استقامت کو میرا سلام. پاک افواج کو میرا سلام, پاکستانی قوم کو میرا سلام, اور وطن کی اس مٹی کو میں وطن کی مٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں تجھ میں مل کر خاک ہو جاؤں گا, میں تجھ میں مل کر کہیں گم ہو جاؤں گا, میں تجھ میں مل کر کبھی کوئی داستان بن جاؤں گا, مگر
गवाह रहना कि हमने हमेशा मोहब्बतों और प्यार से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया है। गवाह रहना कि हमने पाकिस्तान को निखारने में, संवारने में अपना अपना किरदार बखूबी और बाहसन अदा किया है। अभी नहीं कीजिए प्लीज़। गवाह रहना कि हमने पाकिस्तान को मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ, एक अलग मसलक, दूसरे मसलक, अलग फ़िरक़े, दूसरे फ़िरक़ा तो खैर कोई है नहीं, मसालिक है, उन मसालिक में जोड़ने के लिए, पिरोने के लिए अपना किरदार अदा किया। गवाह रहना कि तेरे इस बेटे ने वतन की मिट्टी, गवाह रहना कि तेरे इस बेटे ने लोगों को यकजा करने के लिए, मोहब्बतें पैदा करने के लिए 25 बरस अपनी ज़िंदगी के रमज़ान नशरियात के ज़रिए या फिर तेरे गीत गाते हुए, तेरे नगमे गुनगुनाते हुए, तेरी बात करते हुए, तेरा जिक्र करते हुए, तेरी याद करते हुए बिता दी। गवाह रहना कि मैं कल भी सच्चा पाकिस्तानी था, मैं आज भी सच्चा पाकिस्तानी। मैं मरते दम तक अपने पाकिस्तान के साथ वफादार, और जो मैंने हल्फ उठा रखा है उसके साथ भी वफादार रहूँगा। ये मैं अपनी ज़ाती बात करूँ। गवाह रहना कि जितने लोग इस वतन में बसते हैं वो सब तुझसे प्यार करते हैं। गवाह रहना कि हर कौम, हर फर्द के ज़बान पर एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, वतन की मिट्टी। गवाह रहना।
ہم دیکھے آزاد سونی دھرتی. یہ دیس ہمارا ہے، یہ دیس ہمارا ہے، یہ دیس ہمارا ہے، یہ دیس ہمارا ہے، یہ دیس ہمارا ہے. اچھا کون سا آتا ہے؟ اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں. جو حفاظت کرے سرحدوں کی وہ فلک بوس دیوار ہو تم. اے شجاعت کے زندہ نشانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. ان کے سجلے جوانوں اسٹوڈیو سے تالیاں بجاؤ، اسٹوڈیو سے تالیاں کہاں ہیں؟ آج پاکستان کا یوم آزادی ہے. آج جوبن کچھ اور ہے، آج محفل میں رنگ ہی کچھ اور ہے. آج کے دن پاکستان نے اپنے آپ کو مارز وجود میں لا کر اللہ کے حکم سے، کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں اپنے آپ کو مارز وجود میں لا کر، پاکستان تو طے ہو چکا تھا، تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، کیونکہ 27 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے. جاگتی آنکھوں سے محمد علی جناح قائد اعظم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور شریف الدین پیرزادہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان سے کہا کہ جاؤ پاکستان بناؤ. قائد اعظم بدل گئے تھے. پھر قائد اعظم وہ ہستی تھے کہ جن کے کپڑے پریس ہونے کے لیے باہر جایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب بھی کپڑے پہنے بہترین سوٹ، بہترین ٹائی، لیکن جب وہ پاکستان کے سرخیل بنے اور پاکستان کے رہبر بنے، قائد اعظم نے شیروانی پہن لی، قائد اعظم نے ٹوپی لگا لی. آج سارے علماء جب اپنی ٹوپیاں پہنتے ہیں، میں بس ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، تو ان کی ٹوپی کا کوئی نام نہیں ہے، ان کے عوامے کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن قائد اعظم سے اللہ نے اس قدر محبت کی کہ ان کی پہنی ہوئی ٹوپی کو جناح کیپ کر دیا. اب وہ جناح کیپ کہلاتی ہے، سب اس کو یاد کرتے ہیں جناح کیپ کے نام سے. قائد اعظم نے جان رکھا تھا کہ وہ اس پاکستان کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، تو انہوں نے اپنا لباس بھی بدل دیا، انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی نہیں اتاری. مجھے یاد اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم تھیں، اور جب وہ وزیر اعظم بنی تو کبھی دوپٹہ سر سے گرنے نہیں دیا، ہمیشہ وہ سر پہ دوپٹہ لے کر آتی، پھر اگر گر جاتا دوبارہ لے کر آتی. تو وطن کا جہاں پر احساس ہوتا ہے، وطن کی تہذیب و تمدن، ثقافت، رنگ، کلچر، ہر چیز کا احساس ہوتا ہے ثقافت کا، تو پھر انسان بدل جاتا ہے، اس کو بدلنا پڑتا ہے. اسے کہ پاکستان خود بدل پاتا ہے، اور جو نہیں بدلتے پاکستان انہیں بدل دیتا ہے. پاکستان زیادہ دیر نہیں رکھتا، انہیں بدل دیتا ہے. ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی رہنا ہے، زندہ رہنا ہے. یہ وطن سلامت رہے تا قیامت رہے. یہاں پر ابھی رنگوں کی، خوشبوؤں کی بہار بکھرے گی، اور یہ خوشبوؤں کی بہار بکھیرنے کے لیے ہمارے پاس وہ 3 پیاری ہستیاں موجود ہیں جن سے میں ذاتی طور پر بہت محبت کرتا ہوں، تینوں جانتے ہیں. اور میں ہی نہیں کرتا محبت، بلکہ میں تو خیر اپنی ذاتی طور پر محبت کرتا ہوں، پاکستان کا ہر ایک فرد ان سے پیار کرتا ہے.
ہر ایک فرد ان کی عزت کرتا ہے, ہر ایک فرد ان کو دیکھنا چاہتا ہے, بار بار دیکھنا چاہتا ہے, ہر وقت دیکھنا چاہتا ہے. ایسے کہ انہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے ہر وقت پاکستان کی خدمت کی ہے, ہر لمحہ ہر لہجہ اپنی پہچان پاکستان بنائی ہے, اپنا نام پاکستان بنایا. سب سے پہلے میں جن کو زحمت دوں گا بلانے کے لیے, زحمت دوں گا تشریف لائیں, وہ ایک ایسا نام ہے, ایک ایسا شخص, ایک ایسا کھلاڑی کہ جس نے پاکستان کو, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم خان صاحب کی قیادت میں جب ورلڈ کپ جیتا تھا تو ایک آواز بہت گونج رہی تھی گراؤنڈ میں. وہ آواز اس شخص کی تھی کہ جو جذباتی بہت تھا, چاہے وہ وکٹ کے پیچھے ہو چاہے وہ وکٹ کے سامنے ہو. بیٹنگ کرنے آ رہا تھا تب بھی وہ جذباتی تھا, جب وکٹ کے پیچھے تھا تب بھی جذباتی تھا. ایسے کہ اس کا معاملہ نہیں تھا, اس کے وطن کا معاملہ تھا. اسے ثابت کرنا تھا کہ میں آج اپنے وطن کی طرف سے کھیل رہا ہوں تو میں نے ورلڈ کپ اپنی قوم کو دینا ہے, ہم سب نے مل کر ایک ٹیم نے اس کو جتانا ہے. اور اس نے اپنا کردار ادا کیا. وہ تھا تو معین لیکن پڑھا اس کو معین جائے گا. اللہ نے اس کو کر تو دیا تھا معین کہ تم اس فتح کے اندر شامل ہو, تمہیں معین کر دیا, لیکن پڑھا ہم نے اس کو معین. کپتان تھا خان تو وہ بھی تھا خان. لہذا تشریف لاتے ہیں آپ کی پرزور تالیوں میں پاکستان کے ہیرو, پاکستان کی جان, پاکستان کی پہچان, ہم سب کی آن, معین خان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال ہے؟ خیریت؟ بس آمین. خیریت ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے آج کے دن. اور آج ہم چونکہ یوم پاکستان منا رہے تھے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ نہ ہوتے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑے دن پہ یاد رکھا مجھے. تھنک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. جھنڈا جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو آپ کا لہرانا یاد آ جاتا ہے. آپ لوگ جب سب نکل کے گراؤنڈ میں اور جب جیتے تھے کیا کس طرح سے آپ جا رہے تھے اور جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. معین بھائی, آج ہم سب لوگ ظاہر ہے کہ ہم اس دن کو اصل میں فراموش کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ایکچولی ہمارا ڈے 27 رمضان, جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ 14 اگست بھی ہے بے شک ہے, لیکن قائد اعظم نے دیکھیے کہ آپ جب 27 رمضان کو پاکستان ملا تو اس وقت انہیں سب سے پہلے, یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, پاکستان پیپرز میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے قائد اعظم نے 2 رکعت نفل ادا کیے تھے. اور اس کے بعد 6 جون کو اعلان تو کر چکے تھے وہ, لیکن اس کے بعد جب 14 اگست کا دن آیا اور ان کو حلف اٹھانا تھا تو قائد اعظم جب نکلے تھے بامبے سے, میرے خیال سے دلی سے نکلے تھے, تو اس وقت وہ مسلسل ایک تسبیح پڑھ رہے تھے. وہ تسبیح فاطمہ تھی, اس کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, پاکستان تشریف لائے. اور یہاں پر سندھ اسمبلی میں آپ نے حلف اٹھایا. جب یہ پرچم وہاں پر لگایا گیا اور ان کو بتایا گیا, پرچم بہت دیر تک غور سے دیکھتے رہے. ان کو بڑی چڑ تھی اس بات سے کہ لفظ اقلیت استعمال کیا جائے, لیکن چونکہ پاکستان میں اس وقت اقلیتیں تھیں تو انہوں نے اقلیت لفظ استعمال کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ سب آزاد ہیں اپنی عبادات میں, اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. پھر اس کے بعد سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ ہم بگڑ گئے, کیونکہ ہمارا نگراں, ہمارا نگہباں ہمیں جلد چھوڑ کے چلا گیا. ہم بگڑ گئے, بدلتے گئے. ہم نے لیاقت علی خان بھی, ان کو بھی شہید کر دیا. اس کے بعد ہم نے ثانیات پہ ثانیات دیکھے, لیکن اب یہ امید ہو چلی کہ جس دن سے ضرب عزم شروع ہوئی, دشمنوں پر کاری وار کیے گئے, دشمنوں کو چن چن کر ان کو صفایا کیا جانے لگا, تب یہ امید ہو چلی کہ پاکستان پھر سے کھیلے گا. اور پھر اس کے بعد بدقسمتی سے کووڈ آ گیا, جس وجہ سے ایک ترقی کا سفر تھوڑا سا رک گیا. لیکن مجھے یقین ہے, معین بھائی بھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اسے جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں عمران خان کو, آپ بھی جانتے ہیں, وہ چھوڑے گا نہیں, وہ پاکستان کو بنائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بنائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ روضہ رسول کے دروازے کھلے, وہ اس میں گئے, میں بھی جا چکا ہوں اندر, اور یہ چوزن ون ہوتے ہیں جو اندر داخل ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے ان کے ساتھ کھیلا, آپ ان کے ساتھ رہے, ان کی کپتانی آپ نے دیکھی, ان کی قیادت دیکھی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب ڈیلیوری دے سکیں گے صحیح طرح؟ بالکل عامر بھائی, مجھے تو پورا یقین ہے. بات یہ ہے جس سنسیئرٹی سے, جس ڈٹرمنیشن سے انہوں نے اپنی پارٹی کو لے کے چلے, اینڈ دین
at the end he got the thing what he was actually desire for کہ پرائم منسٹر بنے اور اس ملک کی ترقی میں جو ہے کچھ کردار ادا کریں. یہی وہ ڈٹرمنیشن ہے, یہ کانسٹنٹ ان کی کہنا چاہیے کہ ایک ہارڈ ورک ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم جب ٹیم میں تھے اس وقت بھی یہ ہارڈ ورک نظر آتا تھا, جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے رہے ہمیشہ, جو کہتے ہیں وہ پہلے خود کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, اور یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں اتنے مشکل حالات آنے کے باوجود, کووڈ بھی آ گیا, پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے خلاف گئی ہیں پاکستان کے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے ان کے ساتھ. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو امید رکھنی چاہیے, تمام مسلمانوں کو ہمیشہ امید رکھنی چاہیے, اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت کی شروعات ہو چکی ہے. کیونکہ میں ہمیشہ یہ تجزیہ کرتا ہوں, سوچتا ہوں آپ ماشاءاللہ خود اتنے دانش مند ہیں ڈاکٹر صاحب, ہر چیز کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ اب برائی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں دنیا گول ہے, اختتام پیک پہ جا کے واپس آنی شروع ہو گئی. تو امید ہے چند سال, یقیناً اتنے دنوں کی, اتنے سالوں کی پرابلمس چل رہی تھی اس ملک میں, دنوں میں, مہینوں میں, چند سالوں میں تو نہیں, پر تھوڑے سال ضرور لگیں گے, بٹ گریجولی انشاءاللہ تعالی ہر انسان کو, ہر مسلمان کو امید رکھنی چاہیے جس کے دل میں پاکستان کے لیے جذبہ ہے کہ یہ پاکستان انشاءاللہ بہتر ہوگا, اور بہتر ہو رہا ہے. میں اگر اپنا پچھلا جو ٹینیور گزارا ہوا ہے, جو بھی دن گزارا ہوا ہے, اگلا دن دیکھتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب مجھے بہتر لگتا ہے وہ دن. آئی ڈونٹ نو لوگ ناامید کیوں ہیں, پتہ نہیں کیوں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے پچھلے دن سے اگلے دن کا موازنہ کریں تو اگلا دن آپ کو بہتر لگے گا ہمیشہ. اینڈ وی آر بلیسڈ ایز اے پاکستانی. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر جو آنے والی گھڑی ہے پچھلی سے بہتر ہے. یہ رسول کو کہا تھا کہ تمہاری ہر پچھلی سے آنے والی بہتر ہے. تو جب ان کو یہ پیغام دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آنے والا ہر وقت, ہر لمحہ. یہ تو بیچ میں معین بھائی کووڈ آ گیا اور بہت ساری چیزیں آئیں جہاں کچھ سفر رکا, ورنہ مجھے بھی ان کے کچھ پلانس کا اور منصوبوں کا علم ہے, اور میں جانتا ہوں کہ وہ بڑے نیک اور مخلص انسان ہیں اس لحاظ سے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بہت آگے لے کر جائیں اور بہت جائے آگے پاکستان, لیکن کہیں کہیں رکاوٹیں کچھ فطری آ جاتی ہیں, کچھ قدرتی آ جاتی ہیں, کچھ منافقین کی آ جاتی ہیں, کچھ اپنوں کی آ جاتی ہیں, کچھ غیروں کی آ جاتی ہیں. یہ تو ازل سے رہا اور یہ اب تک چلے گا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ڈٹرمنیشن جو ان کی ہے اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور اچھے لیڈر پاکستان کو کم ملیں, ایسے لیڈر, بے لوس لیڈر جن کو کسی کہنا چاہیے کہ مال و متاع کی تمنا نہیں ہے. آپ تو رہے, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ضرورت, ویسے وہ سادہ مزاج آدمی ہیں. سادہ میں تو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہوں شلوار قمیض نہ گھڑی پہنتے ہیں, ہم تو گھڑی بھی پہن لیتے ہیں, وہ ایک انگوٹھی نظر آتی ہے, انگوٹھی وہ بھی ایک روحانی, جی روحانی ہے, وہ بھی چھوٹی عمر میں پہنتے ہیں, اور جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو اتار کے وہ بھی بھول جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ پہن لیں آپ. تو ایسے لیڈرز کی قدر کرنی چاہیے اور امید کرنی چاہیے, اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کو چناؤ اس ملک کی ترقی کے لیے. معین بھائی ابھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد ہمارے دو اور پیارے مہمان یہاں تشریف فرمائیں. ایک تو ان میں سے ایسے ہیں جو جن سے میرے بڑے دنوں سے لطیفے مجھے بھیجے نہیں ہیں, وہ ان سے میں آئیں گے تو بات کروں گا آخر یہ غیر حاضری کی وجہ کیا ہے, اور وہ بہت عجیب قسم کے ہوتے ہیں, وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ بہت عالموں اور عاقلوں کی سمجھنے کی چیز ہے, اس کے لیے بہت ریاض کرنا پڑتا ہے وہ لطیفے سمجھنے کے لیے. لیکن وہ ایکچولی کوئی کمیڈین نہیں ہے, بٹ وہ ایک بہت سنجیدہ گلوکار ہے. اور لیکن جب وہ آئیں گے تو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اس لیے ہمارا ان سے تھوڑا, لیکن ایک بہت سینئر ہے, اور وہ اس لحاظ سے سینئر ہے کہ میرے لیے اعزاز ہے ان کو بلانا. میں نے ان کے چھوٹا تھا تب بھی گانے سن کے گائے, بہت چھوٹا تو نہیں تھا ظاہر ہے, لیکن ان کے گانے ان کو سنا ہے اور گایا ہے, ان کو دیکھا ہے, ان کو اپنایا ہے, ان کو چاہا ہے, ان کو پیار کیا ہے. ان سے محبت رکھتا ہوں, ان سے عقیدت رکھتا ہوں, اس لیے کہ جب وہ پیار سے پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو میرا دل چاہتے ہیں میں نے پیار کر لوں جا کے. اس کے علاوہ بہت گلوکاری کے شعبے میں انہوں نے ایک بالکل منفرد انداز اختیار کیا. بس پتہ نہیں کیوں ان کو آگے نہیں بڑھایا گیا, اگر وہ آگے ہو سے تو آج صرف وہی آگے ہو سے. اتنی خوبصورت آواز کے مالک ہیں, تو ہم بلائیں گے دونوں کو, لیکن پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.